बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल अल-मदीना वॉइस। तो सामीन, आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी निहायत ही खूबसूरत ज़ौजा हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में। और सामीन, आपको बताएंगे कि हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अस्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह मिस्र के बदनीयत बादशाह के शर से बचाया। और सामीन, वो कौन से 3 झूठ हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बोले और इसकी वजह क्या थी। और आपको बताएंगे हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बारे में। तो आज की इस्लामिक वीडियो से मालूमात हासिल करने के लिए गुजारिश है कि वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। सामीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुल्क बाबुल में अपने घर से लेकर शाह वक्त के मोहल्लात तक जब पैगाम तौहीद इलाही पहुंचा दिया और वक्त के नमरूद से इसकी खातिर टक्कर भी ले ली और फिर भी नताइज हौसला अफजा सामने ना आए, तो फैसला कर लिया कि किसी ऐसी सरजमीन का इंतखाब किया जाए जहां यकसुई के साथ माबूद हकीकी के हुजूर सजदा रेज भी हो लिया जाए और दावत इलाही का पैगाम भी आसानी से मखलूक खुदा तक पहुंचाया जाए। हिजरत खलीलुल्लाह यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद बारी ताला है, तो लूत इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करता हूँ, बेशक वही इज्जत व हिकमत वाला है। और हमने इसे इसहाक और याकूब अता फरमाए और हमने इसकी औलाद में नबूवत और किताब रखी और हमने दुनिया में उसका सवाब उसे अता फरमाया और बेशक वो आखिरत में हमारे कुर्ब खास के सजावारों में से है। एक और जगह इरशाद फरमाया, और हमने उसे और लूत को निजात बख्शी इस ज़मीन की तरफ जिसमें हमने जहान वालों के लिए बरकत रखी और हमने उसे इसहाक अता फरमाया और याकूब पोता अता फरमाया और हमने इन सब को कुर्ब खास के सजावार मुकर्रर किया और हमने इन्हें इमाम किया कि हमारे हुक्म से बुलाते हैं और हमने इन्हें वही भेजी अच्छा काम करने और नमाज बरपा रखने और ज़कात देने की, और वो हमारी बंदगी करते थे। चुनाचे इस मकसद के हुसूल के लिए अल्लाह तबारक व तआला की खातिर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को छोड़कर हिजरत फरमाई। आपकी बीवी के बांझपन होने की वजह से कोई औलाद आपकी ना थी और आपके साथ आपके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे। तो गोया ये मुख्तसर सा अहले ईमान का काफिला था और फिर बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको औलाद सालेह अता फरमाई और किताब व नबूवत का सिलसिला भी आपकी औलाद में चलता रहा। आप अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी भी अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा वो आपकी औलाद में से ही था। अंबिया इकराम में से जिन अंबिया इकराम पर कुतुब समावी नाजिल हुई वो अंबिया भी आप अलैहिस्सलाम की नस्ल में से ही हैं और ये तमाम एजाज़ात अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अतिया और इकराम थे। जब आप अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और अकरबा को खैर बात कहा तो ऐसे शहर का इंतखाब किया कि जिसमें कामिल यकसुई के साथ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के साथ साथ दावत हक का पैगाम भी मखलूक खुदा तक पहुंचाया जा सकता था। और वो सरजमीन जिसकी तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत का इरादा फरमाया था वो सरजमीन शाम थी। इरशाद बारी ताला है, अबू आलिया और कतादा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि वो सरजमीन शाम थी, जबकि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आयत मज़कूरा में बाबरकत ज़मीन से मुराद मक्का मुकर्रमा है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसकी तायीद में ये आयत बयान फरमाते हैं जिसका तर्जमा यूँ है कि बेशक सबसे पहले जो घर लोगों की इबादत के लिए मुकर्रर हुआ वो है जो कि मक्का मुकर्रमा में है, बाबरकत वाला और सारे जहान का रहनुमा। और काब हुब्बार रहमतुल्लाह अलैह का गुमान है कि वो सरजमीन हिरान थी।
سامعین، اس سے قبل ہم اہل کتاب سے نقل کر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بھتیجے، حضرت لوط علیہ السلام آپ کے بھائی ناہور اور آپ علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی بھابھی ملکہ، یہ تمام افراد سرزمین بابل سے ہجرت کر کے حران تشریف لے آئے تھے، جبکہ آپ علیہ السلام کے والد تارک وہیں وصال کر گئے تھے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام شام کی جانب تشریف لے گئے تھے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات شاہ حران کی بیٹی سارہ سے ہو گئی۔ سارہ ایک نہایت ہی خوبصورت، نیک اور باعزت خاتون تھیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی چچا زاد بھی تھیں۔ سارہ اپنی قوم پر ان کے دین کے حوالے سے اعتراض کرتی تھیں اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکاح کی پیشکش کی، کیونکہ وہ آپ علیہ السلام کی نیکی اور تقوی سے بہت متاثر تھیں۔ سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس شرط پر شادی کر لی کہ انہیں جدا نہیں فرمائیں گے۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شام تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میں آپ کے بعد آپ کی اولاد کی خلافت کے لیے اس سرزمین کو منتخب کرنے والا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نعمت کے شکرانے کے لیے ایک ذبح خانہ تعمیر کیا اور بیت المقدس کی مشرقی جانب اس قبا کو تعمیر کیا گیا۔ پھر آپ برکتوں والی سرزمین بیت المقدس کی جانب کوچ فرما گئے۔ وہاں پر قحط و افلاس کی شدت کی بنا پر آپ مصر تشریف لے گئے۔ سامعین، اس وقت فرعون یعنی مصر کا بادشاہ ضحاک بادشاہ کا بھائی تھا۔ ضحاک ظلم و ستم میں مشہور اور بے مثال تھا اور فرعون مصر اس وقت اپنے بھائی کی طرف سے گورنر و عامل تھا۔ اس کا پورا نام سنان بن علوان بن عبید بن اویج بن املاک بن لاوود بن سام بن نوح علیہ السلام ہے، اور جس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف غلط ارادے کی نیت سے ہاتھ بڑھایا، وہ عمرو بن امراء القیس بن مائلون بن سبا تھا اور یہی مصر کا حاکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی آبادی میں داخل ہوئے جہاں پہ بدنیت اور سرکش بادشاہ تھا۔ سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی آبادی میں داخل ہوئے جہاں پہ بدنیت اور سرکش بادشاہ تھا۔ مصر کے اس بدنیت بادشاہ کا معمول تھا کہ جب کسی مسافر کے ساتھ کوئی خوبرو عورت دیکھتا تو اس کے شوہر کو قتل کر کے عورت کو اپنے حرم میں داخل کر لیتا۔ بیوی کے سوا اگر کوئی اور رشتہ ہوتا تو پھر عورت کو چھوڑ دیتا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس ساری صورتحال کا علم ہو چکا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس پہنچے کہ جب بادشاہ تجھ سے پوچھے کہ تم کون ہو تو کہہ دینا میں اس کی دینی بہن ہوں۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی آبادی میں داخل ہوئے جہاں پہ سرکش اور بدنیت بادشاہ تھا اور اسے آگاہ کیا گیا کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام ایک خوبرو عورت کے ساتھ آئے ہیں، تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف پیغام ارسال کیا کہ پتہ کرو وہ کون ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بادشاہ کے پاس بھیجا جانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بادشاہ کے پاس جا کر مجھے جھوٹا ثابت مت کرنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بادشاہ کے پاس جا کر مجھے جھوٹا مت کرنا، میں نے اسے تمہارے بارے میں بتا دیا ہے کہ تم میری بہن ہو، اور اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی بھی اہل ایمان نہیں ہے۔ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ کے پاس گئیں تو بادشاہ آپ کی طرف اٹھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وضو اور نماز میں مشغول ہو گئیں اور بارگاہ الہی میں یوں عرض گزار ہوئیں کہ اے الہی عالمین، تو جانتا ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنے خاوند کے سوا اپنے آپ کو محفوظ و مامون رکھا۔ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں۔
میری عصمت کی حفاظت فرما اور کافر مجھ پر مسلط نہ ہونے پائے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کا نتیجہ یہ تھا کہ بادشاہ پاؤں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب عذاب الہی میں اسے گرفتار دیکھا تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ مولا، اگر یہ مردود مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ صحیح ہو گیا اور اس نے دوبارہ اٹھنے اور آپ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر وضو اور نماز میں مشغول ہو گئیں اور پھر عرض کی، الہی عالمین، تجھے علم ہے کہ میں تیری اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لا چکی ہوں، اور میں نے اپنے شوہر کے سوا ہمیشہ اپنے ستر کی حفاظت کی ہے اور مجھ پر کافر نہ مسلط ہونے پائے۔ چنانچہ کافر بادشاہ پھر عذاب الہی میں گرفتار ہوا اور زمین میں دھنسنے لگا۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دعا کی کہ اے باری تعالی، اگر یہ مردود مر گیا تو میرے بارے میں کہا جائے گا کہ اس نے قتل کر دیا ہے، لہٰذا اسے چھٹکارا دے دیں۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی تیسری یا چوتھی بار یہ عمل دہرایا جانے لگا تو بادشاہ کہنے لگا کہ معاذ اللہ، میرے پاس تو کسی شیطان کو بھیجا گیا ہے، اور خادموں سے کہا کہ اسے ابراہیم علیہ السلام کو واپس بھیج دو اور ہاجرہ کو اس کے سپرد کر دیں۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی تو کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے مکر کو مسترد کر دیا ہے اور اس نے مجھے خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ دی ہے۔ سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ روئے زمین پر تیرے اور میرے سوا کوئی مسلمان و مومن نہیں ہے سے مراد یہ تھا کہ ہمارے سوا کوئی اور حالت ایمان میں رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہے، اور اس بات کو اسی بات پر محمول کیا جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ کے پاس چلی گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں مشغول ہو گئے اور مسلسل نماز میں مشغول رہے اور دعا مانگتے رہے کہ یا الہی، میرے اہل خانہ سے کافر کے اس مکر کو دور فرما دے جس کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں ایسے ہی عمل میں مشغول رہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سارہ اور اپنے بندے اور رسول اور محبوب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اسلاف سے مجھے یہ بات بھی پہنچی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان سے تمام حجابات ختم کر دیے تھے، اور حضرت سارہ کے وہاں جانے سے لے کر واپس پلٹنے تک سارے مراحل کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ملاحظہ فرماتے رہے۔ اور جب حضرت سارہ بادشاہ کے پاس تھیں، اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کچھ مشاہدہ فرماتے رہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عصمت کو محفوظ و مامون رکھا۔ سامعین، حجابات منکشف کر دینے کا مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل پاکیزہ، آنکھیں ٹھنڈک اور حد درجہ طمانینت و سکون حاصل رہے۔ حضرت سارہ سے دینی اور قرابتی رشتہ ہونے کی بنا پر اور حد درجہ حسین و جمیل ہونے کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ منقول ہے کہ حسن و جمال میں حضرت حوا کے بعد سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تک کوئی عورت حضرت سارہ سے بڑھ کر نہیں تھی۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ 3 عورتوں کو بھی نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور وہ 3 خواتین سارہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم علیہ السلام تھیں، جبکہ جمہور کا موقف ہے کہ یہ انبیاء نہیں بلکہ صدیقہ تھیں۔ سامعین، اس کے بعد بلاد مصر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی، اور جب مصر سے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ غلام، چوپائے اور زر کثیر بھی ہمراہ تھی۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے اس مال کثیر سے اپنے حصے کا مال لے کر سرزمین غور، جو کہ غور زغر کے نام سے مشہور ہے، کی جانب تشریف لے گئے، اور شہر صدوم جو کہ اس وقت ام البلاد تھا، وہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قیام
قیام کیا اور وہاں کے لوگ بڑے شریر اور فاسق و فاجر تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کی جانب تا حد نگاہ دیکھیں، جہاں تک تمہاری نگاہیں جاتی ہیں اس روئے زمین کو تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے قیامت تک میں نے منتخب و مختص فرما دیا ہے، اور تمہاری اولاد میں نسل در نسل اتنی برکت پیدا کر دوں گا کہ خاک کے ذروں کی طرح تمہاری اولاد روئے زمین پر ہوگی۔ اس بشارت ابراہیمی میں سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی داخل و شامل ہے، بلکہ اس امت کے بغیر اولاد ابراہیم مکمل ہی نہیں ہو سکتی، اور اولاد ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ میں امت محمدیہ سے بڑھ کر کسی نبی کی امت نہیں ہے۔ رسول مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول سے بھی تائید و توثیق ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو جمع کر دیا، سو میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا، اور عنقریب میری امت کی شاہی وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک زمین کو سمیٹا گیا ہے۔ سامعین، جب حضرت لوط علیہ السلام مال و اسباب کے ساتھ علیحدہ ہوئے تو سرکش و ظالموں کا ایک گروہ حضرت لوط علیہ السلام پر مسلط ہو گیا اور انہوں نے آپ کو گرفتار کر لیا، مال و اسباب چھین لیے، چوپایوں کو ہانک کر لے گئے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ 318 آدمیوں کا ایک لشکر لے کر ان کی طرف روانہ ہو گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان سے رہا کروایا، مال و منال واپس لیے، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی کثیر تعداد کو تہ و تیغ کیا اور انہیں ذلت آمیز طریقے سے مغلوب کر کے انہیں شمالی دمشق تک پہنچنے اور پسپائی پر مجبور کر دیا، اور آپ کے لشکر نے ایک غوطہ دمشق کے ایک گاؤں برزہ کے پاس قیام کیا۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہاں ایک جگہ برزہ ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور پھر فاتح مصور ہو کر اپنے شہر تشریف لائے، اور بیت المقدس کے علاقوں کے بادشاہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پرتپاک استقبال کیا، پھر آپ نے اپنے شہر میں قیام فرمایا۔ سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مواقع کے علاوہ کبھی جھوٹ نہ بولا، اور ان مواقع کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور اس کی رضا سے تھا۔ سامعین، ایک تو جب قوم نے میلہ میں شرکت کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ جھوٹے معبودوں کی مرمت کرنا چاہتے تھے۔ اور دوسرا، اس وقت جب بھرے مجمع میں آپ سے پوچھا گیا کہ ہمارے بتوں کی سرکوبی آپ نے کی ہے تو آپ نے انہیں سبق سکھانے کے لیے فرمایا کہ ان بتوں کے اس بڑے بت نے یہ سب کیا ہوگا۔ اور تیسری مرتبہ اس وقت جب سرکش و بدنیت بادشاہ کی نیت خراب ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت سارہ میری بہن یعنی کہ دینی بہن ہے۔ اور پھر جب آپ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آئے تو آپ نے کہا کہ بادشاہ کے کارندوں نے مجھ سے تیرے بارے میں پوچھا، میں نے کہا یہ میری بہن ہے، تو بادشاہ کے پاس مجھے جھوٹا نہ کرنا۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش۔ سامعین، اہل کتاب کا کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس کی سرزمین میں 20 سال کا عرصہ گزر گیا تھا کہ ایک دن حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے اور میں عمر طبی پر پہنچ چکی ہوں، لہٰذا میری اس باندی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے حرم میں داخل فرما لیجئے، شاید اللہ جل شانہ مجھے اس کی وجہ سے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ چنانچہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حبا کر دینے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر لیا، اور بفضل الہی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر امید ہو گئیں۔ لوگوں نے رحمت الہی کے اس انداز کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ایک باندی اپنی آقا سے بلند و بالا اور اعلیٰ مرتبہ ہو گئی۔ چنانچہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وجہ سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رشک و غیرت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شکایت کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں
انہیں فرمایا کہ تم ہاجرہ کے بارے میں جو چاہتی ہو کر سکتی ہو، مالک ہو۔ تو حضرت ہاجرہ اس بات کو سن کر ڈر گئیں اور وہاں سے دوڑ پڑی۔ وہاں پر ایک چشمے کے قریب جا کر ٹھہر گئیں۔ ایک فرشتے نے آ کر عرض کی کہ ہاجرہ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیدا ہونے والے بچے کو خیر و برکت اور بھلائی کا منبع بنانے والا ہے، آپ واپس پلٹ جائیں۔ فرشتے نے خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ اس نومولود بچے کا نام اسماعیل رکھنا، وہ لوگوں میں منفرد اور ہر ایک پر اس کا دست شفقت ہوگا اور ہر ایک کا دست خدمت اس کے ساتھ ہوگا اور وہ اپنے بھائیوں کے ملکوں کا بھی مالک ہوگا۔ اور حضرت ہاجرہ نے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور جب حضرت ہاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت و رشک کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ انہیں میرے سامنے سے کہیں دور ہٹا دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور اپنے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ کی سرزمین پر آ گئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہیں چھوڑ کر واپس پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں سے چمٹ گئیں اور کہنے لگیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو اس قدر خورد و نوش کا سامان بھی نہیں ہے جس سے ہم گزر بسر کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت ہاجرہ پریشان حالت میں آپ سے سوال کرتی تھیں، آپ خاموشی اختیار فرما لیتے تھے۔ پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا ایسا کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ تب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر ہمیں کوئی رنج نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا ضیاع نہیں فرمائے گا۔ تو سامعین، یہ ہیں اہل بیت کی قربانیاں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح اپنے ایمان کو مضبوط بنانے اور ایمان کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سامعین، اگر ہماری آج کی اسلامک ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔